अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्रोग्राम में पाकिस्तान से जुड़े दीगर इश्यूज पे बात करेंगे और जो शख्सियत आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है उनके मुतालिक भी बात होगी। खुद भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज मेकर हैं। वैसे तो बहुत सारे तारुफ हैं, लेकिन बतौर तज्जियाकार आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका। डॉक्टर साहब हर बार एक नया तारुफ होता है आपका, आज बतौर तज्जियाकार आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये फाइनल फुल एंड फाइनल है या ये तब्दील हो सकता है वापस? तब्दीली हालात जो है वो इधर भी है और उधर भी, और तशवीश के जो जज्बात हैं वो इधर भी हैं और उधर भी। तो तब्दीली और तग़य्युर जो है वो इंसान का बुनियादी ख़ासा है, और मेरा ख़्याल है कि जदलियाती उसूलों के तहत इंसान तग़य्युरात से गुज़रता है, तब्दीलियाँ उसमें आती हैं। जो इसका जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है वो हमेशा जारी रहता है। तो जी ये भी हो सकता है, जो हो रहा है ये भी हो सकता है, जो चल रहा है वो भी हो सकता है। मतलब मुमकिन है कि फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं किसी दिन। हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मतलब दुनिया है, चलता है, होता है, हो भी सकता है। आखिरी प्रोग्राम में आपने वैसे कहा था सियासत की तरफ अब मैं कभी नहीं आऊंगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। सियासत में आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो मैं आपको उतने ही प्यार से जवाब दे रहा हूँ ना। अब आप मेरे एक प्यारे भाई की तरह हैं, तो आप मुझसे जब एक लाइटर साइड में पूछेंगे तो मैं आपको वैसे ही जवाब दूंगा। कुछ भी हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हैं, कल का किसी को नहीं पता। अच्छा, लेकिन पिछले शो में जब आपने मुझे ज्वाइन किया था बड़े संजीदा हालात थे उस वक्त। उसी दिन आपको धमकी आमेज कॉल्स आई थी और कुछ दिन से आ रही थी, लेकिन उस दिन आपने आके हमारे प्रोग्राम में इसको पब्लिक किया कि आपको धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं। तो आज क्या मामला हैं? मामलात बेहतर हैं? इसके बाद सिक्योरिटी वगैरह फराम की गई, वो थ्रेट्स वगैरह खत्म हो गई हैं सारी? नहीं, सिक्योरिटी तो उसी दिन आपके प्रोग्राम के बाद ही फ़ौरन सिक्योरिटी हमें मिल गई थी, लेकिन हालात तो अभी भी कशीदा हैं। धमकियाँ उस तरह से तो नहीं आ रही, लेकिन वक्तन फ़वक्तन किसी अंदाज में होती हैं। मगर हालात अगर हम ये कहें कि मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो चुके हैं या सब कुछ बेहतरी आ चुकी है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी ज़रा थोड़ी सी यूँ समझ लीजिए कि तूफ़ान के अंदर एक उसकी जज्बाती लहरों की कशिश बाकी है अभी। अच्छा, उस दिन एक और इशू भी था अगर आपको याद हो, क्योंकि एक बड़ा दबंग स्टेटमेंट दिया था राव अनवार ने कि मैंने टीमें तश्कील दे दी हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत के ऊपर 2 केसेस हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जिसको गिरफ्तार करना है कर लो। उसके बाद आप फिर शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में गए, वहां पे एक अजीब कैफियत थी। राव अनवार भी आपको आमिर भाई कह रहा था, आप भी उनको राव भाई कह रहे थे। मतलब बड़ी मोहब्बत एकदम से दोनों तरफ से देखने में आई। ये क्या हुआ था डॉक्टर साहब? नहीं, मोहब्बत तो हमेशा से थी, और जिस वक्त थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई थी वो मेरे वालिद के मसले पर थी। मेरी ज़ात से तो कभी भी उनके लिए कोई बात गलत नहीं कही गई है। असल में मामला ये है कि जो इल्ज़ामात थे उसके लिए ज़रूरी होते हैं एविडेंस। तो जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए थे उनका कहना ये था कि हम अभी एविडेंस जमा कर रहे हैं, और मेरा कहना ये था कि मैं एक पुरअमन शहरी हूँ, तो बजाय कि कोई टीमें तश्कील दी जाएँ, अब मुझे बताइएगा, मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। तो ये बात उनको भी अच्छी लगी। उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया और मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन एक दायर की, और जिसमें मैंने लोगों ने उसको कहा मैं शायद दरख्वास्त ज़मानत के लिए गया हूँ, या ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। ज़मानत में तब लेता ना जब मैं मान लूँ कि मैं मुजरिम हूँ या मुल्ज़िम हूँ। मैं हूँ ही नहीं ऐसा। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया जिसमें मैंने ये दरख्वास्त की है कि ये सारे इल्ज़ामात जो हैं ये मुझ पर गलत लगाए गए हैं, और उसके लिए मैंने बहुत सारे जो समझता हूँ सबूत वो अपने वकील साहब को मैंने दिए हैं। तो अब उसकी जब तारीख़ होगी तो उसमें देखा जाएगा कि कोर्ट क्या कहता है। ठीक है, PS 127 मलीर इलेक्शन की बात करते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले एमक्यूएम ये सीट हार गई, पिछले 3 इलेक्शन में ये सीट जीती थी। आपके ख्याल में ये जो लाताल्लुकी की है अल्ताफ हुसैन से, क्या इस वजह से ये शिकस्त का सामना करना पड़ा एमक्यूएम को? मैंने पहले ही कहा था, आज भी मैं एक बात पर कायम हूँ, और वो ये कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन है और अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम है। यही बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बाद में कही, सबको रियलाइजेशन यही हुई। तो ये PS 127 में जो वोट पड़े हैं ये फारूक सत्तार साहब को पड़े हैं, यानी एमक्यूएम नून को पड़े हैं। और उसके अलावा जो वोट्स नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि आपने देखा है टर्न आउट जो है वो 21-22% रहा है। एमक्यूएम नून है ना, ये जो है एमक्यूएम नून ही तो है ये, जिसको फारूक सत्तार साहब। एमक्यूएम पाकिस्तान है। हाँ, तो नून भी पाकिस्तान ही हुआ ना, तो नून भी तो पाकिस्तान है ना। मुस्लिम लीग नून जैसे आप कहेंगे तो पाकिस्तान में ही है ना, तो ये भी एमक्यूएम नून है ना, पाकिस्तानी हुई है।
تو اور پاکستان کے آخر میں ہی نون آتا ہے نا، اگر پاکستان میں سے نون نکال دیں تو پھر پاکستان ہو جائے گا نا وہ، تو نون تو بہت ضروری ہے، نون کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران صاحب میں بھی نون ہے، عمران خان صاحب میں بھی نون ہے، نون بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، یاد رکھیے گا ہمیشہ اس بات کو۔ تو اس لیے وہ ان کے ووٹ ہیں سارے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ووٹ نہیں پڑے ہیں، وہ کس کے ووٹ ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، اور یہی وہ سچویشن تھی، یہی وہ حالات۔ کمال صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے ووٹ ہیں، جب سے ہم آئے ٹرن آؤٹ آپ دیکھیں ہر بائی الیکشن میں بڑا کم ہو گیا ہے۔ ابھی تو آپ ابھی کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے دو باتیں کی، پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ملیر میں جو ووٹ پڑا ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی ایم کیو ایم کو پڑا ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی ایم کیو ایم نہیں اس میں حصہ لیا ہے نا انتخابات میں، یہ ان کا پہلا، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے جملے بولے۔ ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہی ہے، تو پھر یہ ووٹ تو الطاف حسین کو ہی پڑا ہوگا۔ میں نے کہا ایم کیو ایم اور الطاف، نہیں میں نے کہا ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہے، میں نے نہیں کہا کہ ایم کیو ایم نون اور الطاف حسین ایک ہے، میں نے کہا ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہے۔ ہاں یہ بڑی گہری بات ہے۔ اور یہ جو دیکھیں نا، انہوں نے ایک جملہ جو کہہ دیا تھا، انسان کو ہمیشہ عاجزی، انکساری اور بہت ہی جھکاؤ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ریفرنڈم ثابت ہوگا، یہ اگر آپ کو یاد ہو ان کے جملہ تھا، تو یہ ریفرنڈم تو ہو گیا ثابت، تو اب یہ ریفرنڈم تو ہو گیا، تو پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی تو پیپلز پارٹی نے واپس لے لی، یہ ریفرنڈم تھا شاید۔ تو یہ جو پہلے دن سے بحث ہو رہی ہے لا تعلق کی ہے یا ڈرامے بازی ہے، اس پر اب کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آئین میں تبدیلی آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مشورہ نہیں ہوگا الطاف حسین سے، کنوینر بھی اگر پاکستان میں ہوں گے تو ان کی بات کا وزن ہوگا، ورنہ ان کی بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جو لا تعلقی ہے یہ ہے سیپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی ہاں صحیح ہو گئے، حالات صحیح ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا مزیدار یہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت مزیدار دلچسپ ایک سمجھ لیجیے منظر ہے، اس کو دیکھیے، آپ دیکھتے جائیے، ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے۔ آپ کو نہیں لگتا پھر بھی جو آپ ایم کیو ایم میں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے معاملات ہیں، ابھی آپ نے چھوڑی اور آپ کو دھمکیاں آنے لگی، تو ڈاکٹر فاروق ستار کو تھوڑا بہت کریڈٹ دیں گے کہ بہادری دکھائی، انہوں نے یہ بھی آ کے پبلکلی کہنا لا تعلق کے کوئی فیصلہ وہاں سے ہم نہیں سنیں گے؟ دیکھیے جی، بہادری اور مصلحت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور بہادری اس کو نہیں کہتے ہیں، ہر وقت سامنے آ کر دلیری کے ساتھ گفتگو کرنا بہادری نہیں ہوتی ہے۔ محمد علی قلعے کو آپ نے کبھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور جب وہ باکسنگ رنگ میں ہوتے تھے تو بہت دیر تک وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے اور پٹتے رہتے تھے، اور بسا اوقات مصلحت کوشی بھی بہادری ہوتی ہے، بسا اوقات خاموش رہنا بھی بہادری ہوتی ہے۔ اور اس وقت آپ کا اشارہ ہے کہ مصلحت بھی ہے یہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی؟ نہیں، شاید ان کا خیال یہ ہو کہ وہ قیادت سنبھال سکتے ہوں، لیکن پی ایس 127 کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ لوگ ان کو قیادت سنبھالنے کا یا قائد سمجھنے کا اہل نہیں سمجھتے، کیونکہ ہوتا ہے تھوڑی سی مایوسی ڈاکٹر عامر لیاقت میں بھی ہے کہ شاید امیدوار وہ بھی ہو سکتے تھے، نہیں میں تو کبھی بھی نہیں تھا، اور شاید اسی ارادے سے ایم کیو ایم میں آپ واپس گئے تھے۔ نہیں میں کبھی نہیں تھا، میں یہ تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات کہتا ہوں، میں نہ کبھی تھا، نہ مجھے اس بات کے کبھی خیالات میرے ذہن میں آئے، اور نہ میں اس لیے گیا تھا۔ میں جب گیا تھا شہزاد بھائی تو یہ لوگ آئی سی یو میں تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو میں اس لیے نہیں گیا تھا، میں تو گیا تھا، اور جو میرے جانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا جو بعد میں سامنے آیا۔ میری خواہش، کوشش، ارادہ یہی تھا کہ دوسری جانب سے خاموشی ہو، وہ خاموشی بہت ضروری تھی، اور وہ خاموشی اگر نہیں ہوتی تو کراچی کے اندر ایک بہت بڑے تصادم کا اور خونریزی کا خدشہ تھا جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، تو میں وہ خاموش کرانے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ خود انہوں نے ایسا کام کیا کہ وہ خاموش ہونے پڑا۔ پہلو بھی ہے نا، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، دیکھیں آپ باخبر ہیں، ہم سے زیادہ باخبر ہیں، کیونکہ ٹی وی کے شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ آپ خود ایم کیو ایم میں رہے بھی ہیں۔ اب یہ ٹارگٹ کلنگ ہونا، روز سے تعلقات، خالیں چھیننا، بھتہ خوری، ان چیزوں سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ یہ تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود یہ فیصلہ کرنا کہ میں سب کچھ کیریئر وغیرہ داؤ پہ لگا کے ایم کیو ایم کو جا کے الطاف حسین کو ڈیفینڈ کروں گا، یہ کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیے، یہ کھالیں چھیننا، بھتہ لینا، رو سے تعلقات تو ابھی بھی سامنے ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان یا نون جو بھی ہے وہ ہے نا سامنے، اسے کچھ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ تو ہیں نا پیچھے۔ الطاف حسین صاحب کو ڈائریکٹلی بھی ڈیفینڈ کیا ہے، میں بتاتا ہوں، میں کچھ لوگ تو ہیں نا، نہیں میں نے جو ڈیفینڈ کیا، میں پھر آپ کو بتاؤں، جو میں نے ڈیفینڈ کیا وہی فاروق ستار صاحب نے پہلے دن کیا، وہی الطاف حسین صاحب کا بیان بھی تھا جو میں ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسی بھتہ، اسی دہشت گردی، اسی ظلم و ستم، ان تمام چیزوں کو ہی ہٹانے کے لیے اور اس کو ایک ایسی جماعت بنا کر پیش کرنے کے لیے جہاں پر ان کی مشاورت کے ساتھ کہ وہ خود علیحدہ ہو جائیں
یہ ایک بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے شہزاد بھائی. دیکھیے یاد رکھیے کہ جب آپ کمیونیکیشن میں آتے ہیں نا, میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا, جب آپ کمیونیکیشن اور ڈائلاگ میں آتے ہیں نا تو بی پیشنٹ, بہت انتظار کرنا پڑتا ہے, بہت ٹائم لینا پڑتا ہے, بسا اوقات وہ باتیں سننی پڑتی ہیں جو آپ کو نہیں سننی چاہیے. تو اوور آل آپ کی کیا اسسمنٹ ہے, یہ مہاجر کاز کو فائدہ پہنچا ہے, فروغ دی ہے الطاف حسین صاحب نے, یا نقصان پہنچا ہے ان دی اینڈ؟ ڈیفینیٹلی مہاجر کاز کو کیا, پوری مہاجر قوم کو نقصان پہنچا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نظریہ, ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیالوجی. یہ فاروق ستار صاحب کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے, یہ عامر لیاقت حسین کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے, یہ کسی اور کا بھی دیا ہوا نظریہ نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجی ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب نے ہی دی تھی. تو وہ ایک جو آئیڈیالوجی کا ایک گراؤنڈ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, جس کا آپ لوگوں نے خود ادراک کیا ہے. آپ لوگ خود گلیوں نکلے, میں نے آپ کا انٹرویو بھی دیکھا ہے, آپ گلیوں میں گئے, لوگوں سے بات کیے. لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, جو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ووٹ ہم یہی دیں گے, یعنی ان لوگوں کو دیں گے. اب یہ جو ایک چیز ہے نا, اس کو ہمیں بہت مصلحت کے ساتھ اس پر ہمیں کام کرنا ہوگا, تاکہ جو بانیان پاکستان اور ان کی اولادیں ہیں ان میں احساس محرومی پیدا نہ ہو. احساس محرومی کو روکنا ہوگا, کیونکہ احساس محرومی پھر بغاوت کو جنم دیتی ہے. اس کے لیے ہم کو سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. اس میں یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ کہیں پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہے کسی قوم کے ساتھ, اور اس میں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے, اسی پہ میں آپ کا ایک کلپ سنوانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات کا جواب دے دیں. یہ جو الیکشن ہاری ایم کیو ایم, اس میں کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, حقیقی کو حکومت نے استعمال کیا, پیپلز پارٹی نے استعمال کیا, اور ہم جائیں گے اس کے خلاف پٹیشن. یہ وہ الزام ہے دھاندلی کے جو ایم کیو ایم پہ لگتے رہیں, اور اب ایم کیو ایم یہ الزام جو ہے دوسری جماعتوں پہ لگا رہی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ کبھی کہتے ہیں تو آج تھوڑا سا آپ کو بھی کہنا پڑے گا. صحیح ہے. ایک کلپ یہ آپ ہی کے پروگرام کا رمضان ٹرانسمیشن, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس کو بتا دیتا ہوں. آپ نے ایک گانا ریکارڈ کیا تھا, اور اس کے بعد وہ آپ نے کہا پیار نے بند کروا دیا, بعد میں انہوں نے کہا چلائیں وہ گانا, تو اس پہ آپ بڑے مایوس ہو گئے تھے, اور آپ نے یہ کہا تھا, ذرا سن لیجئے کیا کہا تھا, اس پہ میں سوال کروں گا آپ سے. پھر وہ گانا بنایا, آئی ایس پی آر نے بند کر دیا. اس کے بعد اب آئی ایس پی آر کہتا چلا دو, جس نے اپنے ملک اور وطن کے لیے سب کچھ کیا. میں اب یہ سوچنے لگا ہوں کہ میں سن آف دا سوائل نہیں, سوری سر, میرا پاکستان سے اب کوئی تعلق مجھے نظر نہیں. آئی ایم اے مہاجر. تو کیجئے آپ میرے ساتھ جو مہاجروں کے ساتھ کہہ رہے ہوں, میرے ساتھ کیجئے, میں تیار ہوں اس کی. نکالیے گا آپ 3 سال کی ساری چیزیں جو میں نے اس ملک میں فوج کے لیے کیا ہے. آپریشن ضرب اسب کو میں نے پروان چڑھایا. جنرل راحل شریف کی تصویریں آج پاکستان میں لگی ہیں میری وجہ سے. میں نے جنرل راحل شریف کو ہیرو بنایا. اور آج اگر مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ بند کر دو, یہ نہیں کرو, تو سر دل تو دکھے گا. سر میرا دل بہت دکھا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ ہی کا کلپ ہے. اب اس کے 2 پہلو ہیں. پہلے تو اس پہ بات کر لیتے, جو آپ نے کہا مجھے لگتا ہے میں پاکستانی نہیں ہوں, سن آف دا سوائل نہیں ہوں, اس لیے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ وہ شخصیت ہیں پاکستان ٹی وی کی جو سب سے زیادہ مقبول ہے, سب سے زیادہ آپ کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں, پنجابی, سندھی, بلوچی. پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ مہاجر ہیں, اور اس لیے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہے ایسی فیلنگ؟ اچھا, اس کی چونکہ بہت اچھا کیا آپ نے, اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور وہ ضرور کلیئر ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے, یوں سمجھیے گا شہزاد بھائی, کہ ایک انسان بڑی دباؤ کی کیفیت میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ ہمارے وطن کی فوج کی وردی, جو میرے لیے بہت اہم ہے, مطلب اتنی اہم ہے کہ شاید میں اپنے لباس کو وہ اہمیت زندگی بھر نہ دوں, یہاں تک کہ میں اپنے کفن کو وہ اہمیت نہ دوں جو میں اپنے وطن کے فوجیوں کی وردی کو دوں گا. تو جب میں نے وہ وردی پہنی تھی تو مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا. اور اس کے بعد جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی وہ وردی پہنتے ہیں, جن میں زید حامد صاحب ہیں, ہمایوں سعید ہیں, صنم بلوچ ہیں, وہ سب پہن رہے ہیں, تو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا. لیکن جیسے ہی میں نے وردی پہنی اور میں نے اپنے وطن کے پرچم کو سیلیوٹ کیا, اور میں نے اس میں ایک گمنام فوجی بن کر, جو آپریشن ضرب عزب کا حصہ ہے اور وہ سحری کر رہا ہے, اس کے بعد وہ شہید ہو جاتا ہے, وطن پہ قربان ہو جاتا ہے, تو میں نے یہ ایک سویلین کی حیثیت سے ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. یعنی مجھے کوئی نہ کسی نے کہا, نہ کسی کی ہدایت تھی. اس کے بعد جب وہ بند ہوتا ہے, اس میں نے کہیں یہ نہیں کہا, اگر آپ نے یہ آئی ایس پی آر کا میں نے کہیں نام نہیں اس میں لیا ہے, کسی نے کہا بند کر دو, نہیں, اس میں نے کہیں نہیں کہا. اس میں لیا ہے آپ نے, اس کلپ کے شروع حصے میں کہا ہے, اور اپنے بار بار کہا کہ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا
نہیں ISPR کا تھا, وہ پورا کلپ ہے میرے پاس, تو وہ آپ دکھائیے نا کہ میں نے اگر ISPR کہا ہے, میں نے کہا نہیں تھا, میں دکھا دوں گا, وہ بھی میں نے یہ کہا کہ ISPR نے کہا ہے کہ اسے جاری کر دیں آپ, مطلب آپ اس کو چلا دیں, کیونکہ انہوں نے, آپ نے کہا پہلے انہوں نے بند کروایا پھر جاری کرایا, خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے. مجھ سے نہیں کہا انہوں نے, بند جہاں کہا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن جو مجھے کہا گیا میرے چینل نے کمیونیکیٹ کیا مجھ کو کہ اس کو آپ روک دیں. اب اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ چینل نے از خود یہ کام کہا ہو, تو مجھے ذرا تھوڑا سا نا تکلیف ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تھا, تو شاید آپ یہ نہیں جانتے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عضب جو ہے, عضب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. اس کی پوری تعریف اس زمانے میں ایکسپریس پر میں نے کی تھی اور بتایا تھا کہ آپریشن ضرب عضب کیوں ہے کہ اسی زمانے میں شروع ہوا تھا. اور اسی لیے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کلپ میں آپ نے کہا میں سن آف دا سوائل نہیں ہوں, یہ آپ نے جذبات میں کہہ دیا تھا, ادروائز آپ سمجھتے ہیں آپ سن آف دا سوائل ہیں اور آپ کو ایک فیئر ٹریٹمنٹ ملا ہے پاکستان میں ہر پاکستانی کی طرح. میں آج جو کچھ بھی ہوں, میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایک پاکستان کی حیثیت سے آج مجھے جو عزت اور مقام ملا ہے. بالکل سن آف دا سوائل کا مطلب یہ تھا اس وقت کہنے کا کہ, اور اس کو بھی اس کیفیت کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت سن آف دا سوائل کیوں کہا جا رہا تھا, وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم یہ کیوں اس شناخت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کو بھی تو ہمیں ایکسیپٹ کر لیں نا, یہ بھی تو سن آف دی سوائل ہیں, یعنی مہاجر جو ہیں ان کو بھی مان لیں. آپ ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں احساس محرومی ہوگی, لیکن مہاجروں کو ایکسیپٹ کیا ہے سر. چیف آف دی آرمی اسٹاف, پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف کی ایک مثال ہمارے سامنے, آل پاورفل, پاکستان میں ہی تھے, ایک پنجابی وزیر اعظم کو ہٹا کے آئے تھے. مطلب اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن میں اس لیے بہت ساری ایسی مثالیں بھی موجود ہیں نا شہزاد, بہت ساری ایسی مثالیں بھی شہزاد موجود ہیں جس میں نیگلیجنس ہے. جملہ مکمل ہونے دیں, اس کے بعد آپ بات کر لیں گے سر پلیز. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں بہت سارے مہاجر ہوں گے شاید اتنے کامیاب نہ ہو جتنے آپ ہیں, اور وہ شاید اس کو سن کے کہیں گے کہ ہم اس لیے کامیاب نہیں ہیں کیونکہ ہم مہاجر ہیں. ایک بڑا غلط تاثر جائے گا نا پھر ان میں. ڈاکٹر صاحب آپ جس منصب پہ ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن میں اس بات کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بہت ساری ایسی مثالیں بھی موجود ہیں نا کہ جہاں پر نیگلیجنس کی گئی ہے اور جہاں پر اب ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لفظ ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ سن آف دا سوائل کوئی ہے یا نہیں ہے, ہم سب سن آف دا سوائل ہیں. اس جملے کا مطلب یہی تھا. میں امید کرتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جذباتی کیفیت, اس لیے میں کہہ گیا تو آئندہ یہ نہیں ہوگا, مطلب کم سے کم آپ کے طرف سے تو یہ نہیں ہوگا. نہیں, آپ مجھ سے شاید نہیں سنیں گے اب یہ, کیونکہ دیکھیے کیفیت ہوتی ہے انسان کی, وہ اسے تکلیف ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ کیفیت کچھ اور تھی, اور ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب سن آف دا سوائل ہیں. اب یہاں پہ اگر الطاف حسین صاحب یہ دیکھ رہے ہوں گے, کہیں گے یہاں تو عامر لیاقت اپنے کیفیت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, ایک میری کیفیت سن آف دا سوائل اور سن آف دا سوائل ہونا, میں اسی سوائل کے سن کی بات کر رہا ہوں نا, میں تو سوائل ماننے سے انکار نہیں کر رہا نا بھائی, ذرا فرق کو محسوس کریں نا. میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ سوائل ہی نہیں ہے, سوائل ہی نہیں ہے نا. سمجھیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں سمجھ گیا نا, بس سمجھ گیا, ٹھیک ہے نا, بس یہ میں نے سوائل سمجھ گیا. ایک اور اس کا پہلو تھا جس میں آپ نے یہ کہا کہ ضرب عضب کو پروان میں نے چڑھایا, شریف صاحب کی مقبولیت تصاویر آج میری وجہ سے, تھوڑا سا میرا اختلاف ہے اس میں سے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. آپ اس کو سنیں, آپ سب لوگوں نے پتہ کیا کہ اس کو بڑا نیگیٹو پروجیکٹ کیا ہے اس چیز میں. جب میں کہتا ہوں نا میں نے کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا تو نہ, آپ میری بات تو سن لیں نا, آپ بات ہی نہیں سن رہے نا, آپ بات سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی نا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی کہتا ہوں, چلیے مان لیتے ہیں, میں آپ کو 5 سیکنڈ دیتا ہوں, ذرا بولیے آپ کے ملا فضل اللہ جہاں ہے, بولیے. بالکل ہے, اس میں کیا نہیں, بالکل ہے نہیں, بولے جہنم کا ہے, اور طالبان جہنم ہے, یہ خوارج ہیں, یہ خارجائٹس ہیں, ان کو چن کے مارا جائے, ان کی کمی گاؤں میں گھس کر ان کو مارا جائے. 4 سال پہلے کہہ سکتے تھے آپ شہزاد صاحب؟ آپ نے کہا ہے, مجھے پتا ہے. پھر یہ جرت, میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں, اس وقت جرت کرنا بڑی بات ہوتی ہے. تو اس وقت میں نے جرت کی تھی, اور جتنی, اور سن لیجیے, اور جتنی تھریٹس ان کی مجھے ہے پورے پاکستان میں, آپ میں سے کسی کو ہے. بالکل ہے, بے شک. تو جب میں یہ بات, جب میں کلیم کرتا ہوں, جب میں کلیم کرتا ہوں کا جس طرح آپ نے کریڈٹ لیا, جب میں کلیم کرتا ہوں, ہاں, تو ضرب عضب کا کریڈٹ مجھے لگ رہا ہے ڈیفنس ڈے پہ راحیل شریف صاحب نے بھی نہیں لیا. ضرب عضب کا کریڈٹ نہیں لیا, آپ بات کو سمجھیں. ضرب عضب کو پروان چڑھایا, جملوں کو ذرا سمجھیں. پروان چڑھانے والے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. اس پاکستان کو, اس میرے وطن کو, اس میرے پاکستان کو صرف شہزاد نے, عامر لیاقت نے, سب نے پروان چڑھایا. تو جب وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کریں گے, وہ کہیں گے میں نے پروان چڑھایا پاکستان کو. انہوں نے اپنی ذات میں, اپنی حیثیت میں پروان چڑھایا ہے, وہ اپنی بات کا ذکر کریں گے. جب وہ یہ کہیں گے کہ میں نے ضرب عضب کو پروان چڑھایا,
تو راحیل شریف صاحب تو ہیرو ہیں نا بھائی. شریف صاحب اپنے کام کی وجہ سے مقبول ہے, 100% اپنے کام کی وجہ سے مقبول ہیں, لیکن وہ ہیرو ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے کام, اب جیسے آپ اپنے کام کی وجہ سے مقبول ہیں, لیکن میں اگر آپ کے 50 جگہ بیٹھ کر گن گاؤں اور آپ کے کاموں کی تعریف کروں تو تھوڑا بہت حصہ میرا بھی ہو جائے گا اس کے اندر. تو اگر میں اپنے جنرل کے اگر مزید گن گا رہا ہوں, میں مسلسل راحیل شریف زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہوں اور لگواتا رہوں گا, اور میں ان سے تو بہت ساری ریکویسٹ بھی میں کر چکا ہوں جو میں کہتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ان کو تو جانا بھی نہیں چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے بنایا یا میں نے کیا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں, میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں. ہم سمجھتے نہیں ہیں نا, ہم تھوڑا سا اس چیز کو نیگیٹیولی لے آتے ہیں. پارٹ ہوں میں اس کا, اور ہم سب پارٹ ہیں, ہم سب اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پارٹ ہیں. چلیں یہ کلیریفیکیشن ہو گئی. مجھے ایک بریک لینا ہے, ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد پروگرام میں ہم پناما کے حوالے سے بات, اور ایشو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے مہمان ہیں, ان سے ہم تجزیہ لے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی, چند ان کے حوالے سے ہم نے بات کی. پناما پہ آتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. یہ ایشو ایسا ہے جو کہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی یہ پناما کا اونٹ کس طرف کروٹ لے گا. آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ احتساب, انکوائری وغیرہ کے کوئی امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا کسی قسم کی انکوائری ہوگی, کیونکہ جہاں ضد اور ہٹ دھرمی آ جائے اور جہاں ایکسیپٹنس نہ ہو, یعنی دونوں طرف ہی ہے, میں تو ایک طرف نہیں کہوں گا. اصل میں نواز شریف صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ اس کی صحیح طرح سے تحقیقات ہو, اور اپوزیشن یہ چاہتی نہیں ہے کہ تحقیقات ہوں. سب چاہتے ہیں سڑکوں پہ نکل کر فیصلے ہونے چاہیے. حالانکہ اس کا طریقہ کار بہت واضح ہے کہ ٹی او آرز پر بیٹھتے ہیں, لیکن ٹی او آرز وہ نہیں, وہ اپنے نافذ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے دینا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, سڑک پر سب پہنچنا چاہ رہے ہیں. ایک بات مجھے بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب سے میں نے 2 دن پہلے بھی انٹرویو کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم احتساب کے لیے صرف نکلنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تاثر بار بار کیوں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کہنے پہ حکومت گرانے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں ہر مرتبہ. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں خان صاحب کو, ان کی نیت کیا ہے؟ احتساب نیت ہے یا کہتے ہیں کہ بس گرا دو؟ نہیں دیکھیے, گرانا تو اب دیکھیے گرایا اس وقت جاتا ہے جب کوئی چیز بہت دیر تک رہنے والی ہو, جس کے اب جانے کا ہی وقت آ رہا ہے, یعنی ہر طرح سے جانے کا وقت آ رہا ہے. ان کے اعمال کچھ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں بدعمالیاں بھی انسان کو کبھی کبھی گھول کے پی جاتی ہیں. تو اس وقت 3 تحریکیں ہوئی نا, احتساب تو وہ کہہ رہے ہیں, نجات شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, قصاص کہہ رہے ہیں طاہر القادری صاحب. تو یہ 3 مختلف چیزیں ہیں نا, کوئی بھی ایک اتفاق پر نہیں ہے کہ ہم ایک تحریک پر ہم اتفاق کریں اور پھر ہم کوئی بات کریں. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ گرانا چاہتے ہیں اور کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں, کہنے پر نہیں کر رہے وہ, لیکن ان کی تحریک میں مضبوط نہیں ہے وہ جو ان کے اندر ایک مضبوطی ہونی چاہیے نا, کیونکہ بار بار جو انہوں نے اپنے سٹانس بدلا ہے, جس کی بنیاد پر آج وہ اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. کبھی وہ اپنے آپ کو آدھا مہاجر کہتے ہیں, کبھی اپنا وہ پورا مہاجر کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کراچی والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, کبھی اتنا تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ آتے ہی نہیں ہے کراچی. تو ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس پر اب یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا. اچھا سر, سٹانس تو ویسے پناما کے ایشو پہ آپ نے بھی بدلا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بتائیں. بتاؤں آپ کو؟ جی بتائیں. اچھا چلے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں. کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں آپ موجود تھے, بڑا مزیدار, اور آپ نے استعفے کے حوالے سے کیا کہا تھا. 2 مئی کا یہ پروگرام ہے, ذرا سن لیجیے آپ کا کیا موقف تھا استعفے پہ. جی, بچوں کے نام کے ساتھ باپ کا نام لکھا ہوا ہے, یوں نہ صحیح تو یوں صحیح, کان کو یوں ہی پکڑ لیجئے, بٹ ابا کا نام موجود ہے, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلے جائیں. تو ان کو جانا چاہیے, یہ کہنا بری بات ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. آپ نے کہا جانا چاہیے, ان کے بچوں کا نام ہے, لیکن بچوں کے ساتھ باپ کا نام جڑا ہوا ہے. یہ 2 مئی کا تھا. اب 25 جولائی کو وسیم بدامی کے پروگرام میں آپ نے استعفے کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ بہت مزیدار بات کی تھی, مجھے یاد ہے. جی سنیے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں مان جائیں گے, بات طریقے سے کریں تو مان جائیں گے نا. یہ طریقہ نہ اختیار کریں, استعفا لیں گے, تحریک چلائیں گے, گرا دیں گے حکومت, یہ نہیں کریں. لیگ کی تحقیقات کا آغاز اس سے ہونا چاہیے جس نے الزام لگایا ہے, جس نے الزام لگایا. اب دیکھیں نا, اب یہ کیا بات ہے, یہ دیکھیں نا, جس نے الزام لگایا اس سے بھی تو ہونا چاہیے. جس نے بھی لگایا, عمران خان صاحب نے لگایا, جہانگیر ترین صاحب سے ہونا چاہیے, علیم خان صاحب سے ہونا چاہیے, بہت سارے لوگ. پینما کے پیپرز پی ٹی آئی سامنے لائے. دیکھیں یہ لوگ رہنما ہیں جن کی جائیدادیں ہیں, وہ بچے ہیں جن کے اوپر ہے. نواز شریف صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے, ان کے بچوں پر. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے کافی سارے پروگرام میں آپ کو سنا ہے. پہلے آپ کہتے تھے استعفا دے دیں نواز شریف صاحب, رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ استعفا نہ دیں, اور ان کے تو بچوں کا نام ہے, ان کا تو نام بھی نہیں ہے. یہ کیوں موقف بدل گیا؟ نہیں, موقف نہیں بدلا شہزاد. وسیم بدامی اور ہمارے درمیان کی گفتگو کو آپ ذرا بار بار سننے کی کوشش کیجیے گا. ہم لوگ سیرکیزم میں بات کرتے ہیں, ہمارا ایک عادت ہے. اس نے مجھ سے پہلے بیٹھتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں رہنا چاہیے. میں نے کہا رہنا چاہیے, انہیں تو 10 سال رہنا چاہیے. اس نے کہا 10 سال.
میں نے کہا 15 سال. انہوں نے کہا 15 سال. میں نے کہا 20 سال. کہ کیسی باتیں کریں؟ میں نے کہا ان سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے دنیا میں. کہہ رہے کہ کائنات میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. میں نے کہا کائناتوں میں ہی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے, کیونکہ جو شخص خود ہی اترنے کو تیار نہ ہو اور اس کے مشیر یہ کہہ رہے ہوں 5 سال کے نواز شریف اگلے آپ 5 سال رہیں گے, تو میں کیوں بولوں؟ میں تو کہوں گا جی اگلے 15 سال رہیں گے. تو یہ سب ہمارا سیرکیزم تھا جب ہم گفتگو کر رہے تھے, یا وسیم سے پوچھیے گا, یہ ہمارا سیرکیزم تھا سارا, جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے ہاں بھائی ان کو تو 15 کیا 20 کیا 25 یہ رہیں بھائی سارے جو ایکچوئل موقف کیا ہے؟ کیونکہ ایکچوئل موقف میرا وہی ہے جو ایک فرق ہے سر, ایک فرق ہے. ہاں 2 مئی اور 25 جولائی میں ایک فرق ہے. اس دوران آپ نے ایم کیو میں شمولیت آپ کی ہو گئی تھی, مطلب آپ کی رکنیت بحال ہو گئی تھی. یہ ایک فرق ہے ان دونوں تاریخوں کے درمیان, 2 مئی اور 25 جولائی. لیکن کامران ہی کے پروگرام اس کی وجہ سے آپ کا موقف بدلا؟ نہیں, جو میرا موقف کامران کے پروگرام میں کامران شاہد کے رہا ہے وہی میرا ابھی بھی ہے, اور وہی آپ کے پروگرام میں بھی آ کر میں نے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو میرا وہی رہا. اس وقت بھی میں ایم کیو ایم کا حصہ تھا, جب شروع میں ایک دفعہ بیچ میں آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو جب فیصل واڈا ہمارے ساتھ تھے تب بھی میں نے یہی بات کی تھی, تب بھی میں نے یہی بات کی تھی. اور میں نے اگر آپ کو یاد ہو ایک جملہ اور کہا تھا, وہ آپ ضرور نکال کے رکھیے گا اس کا کلپ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ان سے جب انہوں نے کہا نا یہ پارٹی چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے فیصل کے لیے, تو میں نے کہا تھا یہ نہیں چھوڑیں گے, یاد رکھیے گا, وہ کبھی آپ کو کام آئے گا. مجھے یاد ہے, وہ آگے آپ کو کام آئے گا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور میں ویسے آپ کی یادداشت کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو ایک باریکیاں بھی یاد رہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا تھا. فیصل واڈا سے میں نے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا یہ نہیں چھوڑیں گے. تو استعفیٰ دینا چاہیے آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے رہنے کا کوئی اب مقصد نہیں ہے؟ بالکل نہیں, ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے. ویسے بھی کسی طور پر بھی میں سب سے بنیادی وجہ بتاتا ہوں, اس سے بڑھ کر کوئی اور وجہ نہیں ہوگی, اس سے بڑھ کر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. 15 اگست کی قصائی مودی کی تقریر کے بعد جو ایکسپیکٹیشن ہمیں اپنے وزیر اعظم سے تھیں وہ انہوں نے پوری نہیں کی. ہم سمجھتے تھے کہ 16 تاریخ کو یا 17 تاریخ کو اس سے بھی زیادہ کرارا جواب اس قصائی مودی کو دیا جائے گا, لیکن نہیں دیا, اور راحیل شریف صاحب نے وہ جواب دیا. تو کاش کے آئین میں کوئی ایسی شق ہوتی کہ میں یہ کہہ سکتا کہ راحیل شریف صاحب کو رہنا چاہیے, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کی بات کریں. لیکن وہ خود جانا چاہتے ہیں نا, وہ تو خود کہتے ہیں مجھے جانا ہے. لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا نا شہزاد, کوئی کرارا جواب انڈیا کو نہیں دے رہا. اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے مگر کوئی کرارا جواب نہیں دے رہا اس شخص کو, کہ جو شخص پاکستان پر بار بار انگلی اٹھا رہا ہے. شریف صاحب نے تو دیا ہے, جی ہاں بالکل دیا, لیکن ان کے آنے والے ان کے بعد جو چیف آرمی سٹاف ہوں گے شاید وہ بھی دیں. انشاءاللہ یقین ہمیں بھی ایسا ہی ہے, یقین ہمیں بھی ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے, موجود ہے, اور وہ سب جان چکا ہے, اسے پتہ ہے کس طرح جواب دینا چاہیے. تو اگر اس کو سب کو تو ملی ہے اس ملک میں ایکسٹینشن, کس کو نہیں ملی, تو ان کو بھی مل جائے ایکسٹینشن, تو کیا ہو گیا, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. اچھا, ایک ابھی جو آپ نے کہا کہ وسیم مدامی صاحب کی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی پرائم منسٹر کے حوالے سے, اس پہ بھی آپ نے بڑا کچھ ہفتوں کے درمیان مختلف آپ نے باتیں کی ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے. سنوا دوں سر؟ سنا دیں سر, سنا دیں. پہلے کامران شاہد کے پروگرام میں 20 اپریل کو آپ نے بات جو کی تھی وہ سن لیجئے. اس میں کامران شاہد کی ہنسی بھی ذرا سنوائیے گا جو ساتھ تھی. جی آپ مکمل دیکھ لیں گے. جی آپ لوگوں کو آئینہ دکھانے آ رہا ہوں. آپ جھوٹوں کو, چوروں کو, مکاروں کو, لٹیروں کو, ڈکیتوں کو, جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر بھاگ گئے, جن سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس, یہ پیسہ کہاں سے لے کر آپ آئے تھے. صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آیا ہے, یہ آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب, ان کو میاں محمد شریف صاحب نے پہلے کاروبار سکھانے کے لیے بھیجا, وہ اس میں نکمے نکلے. پھر رنگیلا صاحب کے پاس بھیجا کہ اداکاری سیکھ لیں, وہ وہاں اداکاری نہیں سیکھ سکے. اس کے بعد ان کو کرکٹ سیکھنے کے لیے بھیجا, وہ کرکٹ نہیں سیکھ سکے. اب وہ کرپشن بھی صحیح طرح نہیں کر سکے, اس میں بھی پکڑے گئے ہیں وہ. اگر ہم یہ بات کرنے کے لیے آتے تو آپ ہمیں عامیانہ گفتگو ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ ہی کا پروگرام تھا 20 اپریل کا. ہاں تو یہ مطلب یہ کیسا دیا تھا, یہ اچھا تھا. اس پہ بعد میں آپ نے مصدق ملک صاحب سے معذرت بھی کی تھی, میرے ہی پروگرام میں آپ نے معذرت کی تھی. اصل میں ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہ معذرت اس لیے بھی دیکھیں, میں آپ کی بات بتاؤں, یہ میں ایک آپ کو بہت اچھی روایت اللہ کرے کہ اس ملک میں ڈلے, اور پھر آپ کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں. دنیا میں دیکھیے جب میچز ہوتے ہیں نا, بڑے شدید قسم کی بولنگ اور بیٹنگ ہوتی ہے, لیکن سپورٹس مین اسپرٹ کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی جب گراؤنڈ سے جا رہا ہوتا ہے تو سب سے ہاتھ ملاتا ہوا جاتا ہے, اس میں ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے. جس دن میں نے سیاست چھوڑی, جس دن میں نے کہا میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں, تو میں نے سب سے پہلے معافی مانگی اپنے ہر اس عمل کی جو میں نے کسی کے ساتھ بھی کیا, کیونکہ میں ایک پارٹی کا حصہ بن کر بات کر رہا تھا. تو یہ ہمیں سب کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے مصطفیٰ کمال سے بھی معافی مانگی تھی میرے پروگرام میں. یہ تو تھا 20 اپریل 2016 کا. چند ہفتے بعد 25 جولائی کو, تقریباً 2-2.5 مہینے بعد, آپ نے پھر وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں کیا گنگائے وزیر اعظم پرائم منسٹر نواز شریف کے حوالے سے, ذرا سن لیجیے. وہ تو ہمارا سارا طریقے کا پروگرام تھا, وہ ہمیں یاد اچھی طرح. اگلے 5 سال کے بھی نواز شریف صاحب ہیں, وہی وزیر اعظم. جی وہ اور اب کی زیادہ اکثریت سے آئیں گے. ان کی پولائٹنس, ان کا صبر, ان کے اندر قوت برداشت,
ان کا جس طرح سے لوگوں کو ریڈ زون میں گھس گھس کے ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے خاندان کو، یہ سب ان کا بھاری پڑا ہے. سر چور ڈاکو پیسہ ملک سے باہر لوٹ کے لے جانے والا سمجھوں یا پولائٹ، اور ان کو میں حیران ہوں شہزاد کیا سمجھوں ڈاکٹر شہزاد اتنے میں آپ کو ماشاءاللہ اتنے زبردست آپ ایک اب اینکر تو میں کیا کہوں بہت بہترین آپ بلکہ جرنلسٹ بھی بہت ماشاءاللہ شاندار ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس میں میرے چہرے کی تاثرات، میرے چہرے پہ مسکراہٹ، میں تو یہ سب سارکیزم ہے. میں نے کہا جی بالکل کیا کریں، بہت اچھے ہیں. اب ایک انسان کو جب وہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ برا ہے. آپ کے چہرے کے تاثرات سمجھوں یا آپ کے جو لفظ نکل رہے ہیں منہ سے وہ سمجھا اس کو. وسیم کو تو دیکھیں نا، وسیم اور ہم بعد میں ہم لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہونا یہی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کو آپ کہے جا رہے ہیں کہ بھائی تو نے غلط کیا، تیرے اکاؤنٹ غلط، تو نے فلیٹ خریدے ہیں، تو بچوں کا معاملہ غلط، تمہارا اپنا معاملہ غلط، مان ہی نہیں رہا وہ شخص، تو آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی انہی کو رہیں، یہی رہنا چاہیے ان کو، یہی 5 سال پورا پروگرام آپ نے سارکیزم پہ نکال دیا. کہیں یہ کہتے تو صحیح نا کہ میں یہ تو مذاق برائے مذاق کہہ رہا تھا، حقیقت میں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور حقیقت میں وہ لوٹے ہیں. آخر میں ہم نے یہ کہا تھا نا، آخر میں نہیں تو بات کہی تھی کہ یہ سب جو باتیں ہوئی ہیں یہ ہم دونوں کے درمیان اسی طرح ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. وہ پورا آپ پورا پروگرام ایک دفعہ میری ریکویسٹ سے ذرا غور سے بیٹھ کے دیکھیے گا اور وسیم سے بھی پوچھے گا تو آپ کو بتائے گا. وہ لاسٹ والے پروگرام میں بھی ایک کلپ تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے وسیم کے ساتھ بڑا وائرل ہو گیا تھا. جب نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تو میری ذرا کیفیت، وہ تو آپ کے پاس بھی جب میں آیا تھا وہ تو حالات کچھ اور تھے، وہ تو واقعی وہ بڑے عجیب و غریب حالات تھے. صحیح. ایک پروگرام میں بریک شامل کریں گے، ڈاکٹر لیاقت حسین صاحب سے تجزیہ بھی لے رہے ہیں اور دلچسپ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.